पिंडी में 1,15,00,000 के करीब पाकिस्तान के शहरी आबाद हैं, जिसमें से 35 लाख के करीब रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनमें से 18 लाख के करीब मर्द और 17 लाख के करीब ख़वातीन हैं। पिंडी के अंदर 7 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, पिंडी के अंदर 13 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। और पिंडी की हालिया तारीख बड़ी अजीब व गरीब किस्म की है कि कौमी नुमाइंदगान जिन्होंने पिछले 2 इंतखाबात में हिस्सा लिया, 90% के करीब या वो जेलें भुगत रहे हैं या जेलें भुगत चुके हैं। पिंडी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का घर है। पिंडी के अंदर से ऐसे तजर्बे भी हुए हैं जिनके नताइज इमरान खान की सूरत में मुल्क पर लागू किए गए और फिर 9 मई जैसे हौलनाक वाक़यात हुए। पिंडी के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ताकत अपने मुकम्मल तमतराक के साथ मौजूद है। जब पिंडी न्यूट्रल होता है तो इंतखाबात होते हैं और आइन की इताअत होती है। जब पिंडी बूटरल होता है तो आइन को ठोकरें लगती हैं। इस मरतबा भी अगर पिंडी के अंदर से सदा आई तो इंतखाबात अच्छे हो जाएंगे और अगर सदा ना आई तो इंतखाबात नहीं होंगे या मौखर हो जाएंगे और फिर तमाम सड़कें फैसलाबाद के घंटाघर की तरह पिंडी के अंदर से ही गुजरेंगी। तो पिंडी में बहुत कुछ है। आइए चलते हैं आइंदा इंतखाबात का माहौल जांचने के लिए पिंडी। हनीफ अब्बासी साहब के पास चलते हैं, जिनको 2018 के इंतखाबात के अंदर गायब कर दिया गया, उनकी मईशत को तबाह कर दिया गया, उनकी मुआशरत को फना कर दिया गया, झूठे मुकदमात में फंसाया गया। 25 साल के करीब उनको सज़ा दी गई और उसके बाद आजकल उनको बाइज़्ज़त बरी होने के बाद दोबारा से सियासत की इजाज़त मिल गई है। देखते हैं उनके ख्याल के मुताबिक पिंडी की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। भाई साहब बहुत शुक्रिया जी। मेहरबानी। तो पिछले इंतखाबात में तो आपको गुम कर दिया था ना, हमने दिखाया लोगों को बीच में। अच्छा जी। उसका नुकसान वैसे आपको क्या हुआ है, आपको और आपकी हल्के में, आपकी सियासत को, आपके निज़ाम को? बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर। ये हुआ कि जब 2018 में मेरी गिरफ्तारी हुई तो इलेक्शन अरूज पे था, आपको पता है 21 जुलाई थी और 21 जुलाई को तकरीबन 4 दिन रहते थे आपके इलेक्शन के अंदर। तो उसका नुकसान ये हुआ कि लोगों को जो वोटर था वो डिसहार्ड हो गया। उसको समझ ये आई कि शायद अब इलेक्शन ही नहीं होना, पहली बात तो ये। और मेरे इलेक्शन का पूरे डिवीजन के ऊपर असर पड़ा और उस असर होने की वजह से हमारा, आपको पता है, डिवीजन में सिर्फ एक पीपी की सीट निकली थी पूरे डिवीजन के अंदर। तो इससे बड़ा नुकसान और क्या पार्टी को हो सकता था। और मुझे जब गिरफ्तार किया गया, जिस एलिगेशंस पे गिरफ्तार किया गया, अल्लाह ताला का खास करम है कि आज जजेस ने ये भी लिख दिया साथ, हालांकि जजेस कम ही लिखते हैं। और मैं भी सोचता होता था कि अगर सिर्फ ये आ गया फैसला मेरी ज़िंदगी में कि इसने कुछ नहीं किया तो मेरी शायद तशफ़ी ना होती, मैं रेमेडी मांग रहा होता। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि उन्होंने लिखा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, फॉल्स केस, पॉलिटिकल वेंडेटा। अब ये चीज़ें जब मैंने पढ़ी हैं तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट तो है, लेकिन आपके निज़ाम को तो बुरे तरीके से तितर बितर किया गया। फाइनेंसेस डिस्टर्ब हुए होंगे आपके पास लोगों का आना जाना, केसेस, अदालतें, यानी जो तमाम आपका डेरा था सियासत का, वो डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, वो डेरा तो फिर बन गई 3 जेलें जी, ये आपके ज़हन में रखें। मेरे लोगों ने सबसे ज़्यादा, मुझे जो हौसला मिला 11 महीने फांसी की काल कोठरी में, मेरे ये लोग थे जी। और बहुत सारे और लोग जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। उन्होंने डाला में भी मेरा पीछा किया, उन्होंने अटक में भी मेरा पीछा किया, उन्होंने कैंप जेल लाहौर में। आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ, वहाँ का सुप्रिटेंडेंट था एक, तो वो तंग आ गया, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से जाते थे। तो मुझे कहने लगा आके कि अब्बासी साहब, एक दिन आया, मैं इसी तरह धूप में बैठा हुआ था सर्दियों के दिन, कहते जी ਤੁਹਾਡੇ लोग जड़े ने ये बहुत ज़्यादा आंदे ने, लोकल जी उत्थे साड़ी लीडरशिप ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ लोग नहीं आते, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ दुनिया क्यों आती है? मैं कहा यार देखते उन्होंने पूछ लें। लेकिन बहरहाल मेरे पास आने की एक वजह ज़रूर है कि मैं लोगों के साथ चीट नहीं करता, मैं लोगों को धोखा नहीं देता, मैं पॉलिटिकली भी धोखा नहीं देता। अगर मैंने किसी को चेयरमैन का इलेक्शन लड़ाना है यूनियन काउंसिल से, तो मेरा एक ही कैंडिडेट होता है, 3 नहीं होते। लेकिन हाँ, जो आपने फाइनेंशियली बात की, मैं अपनी सफेद पोशी को बरकरार रखते हुए बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियली मुझे जितना इस मुकदमे ने नुकसान पहुँचाया है, यानी हमारा जो मतलब कि पिछले 20-30 साल से कारोबार था, वो आज भी ज़ीरो पे है, इस इक्विटल के बाद भी ज़ीरो पे है। और किस तरीके से हम उसको चला रहे हैं, ये यहाँ पर रोना पीटने से फ़ायदा कोई नहीं। इस वक्त आप प्रॉस्पेक्ट्स को कैसे असेस करते हैं इस हल्के में से अपने? इस हल्के में सर इस वक्त ना लोगों में, मैं तकरीबन कोई पिछले 1 महीने से मैंने कैंपेन, तो क्या हम तो जब से मैं
رہا ہو کے آئے ہوں, 4 سال ہو گئے جب میں بیل ہوئی تھی, اس وقت کا میں نے دروازہ کھولا ہوا ہے, لوگوں سے مل رہے ہیں. ابھی تو ایکویٹل نہیں بھی ہوئی تھی, اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو سیاسی دھڑا ہوتا ہے اس میں سے ایک بندہ بھی مجھے چھوڑ کے نہیں گیا. جو پارٹی کے انٹرنل بھی ہوتی ہیں چیزیں, اس میں بھی ایک بندہ مجھے چھوڑ کے نہیں گیا. حالانکہ ایکویٹل میری ہو رہی ہے 18 اکتوبر کو یا 19 اکتوبر کو, اور اس سے پہلے بھی سارے دوست اسی طرح انٹیکٹ تھے, آج بھی انٹیکٹ ہیں. آپ کا اپوننٹ کون ہے اس مرتبہ؟ میرا اپوننٹ ابھی تک تو شیخ رشید صاحب ہی ہیں, وہی کہتے ہیں کہ میں الیکشن لڑوں گا دونوں جگہ سے. اب وہ شیخ رشید کی وہ کیفیت تو نہیں ہے جو پہلے تھی کہ کوئی تھوڑی سی برقرار ہے ابھی بھی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دشمن, سیاسی دشمن جو بھی ہو, یا پولیٹیکل اپوننٹ کہہ سکتے ہیں, دشمنی چھوڑ دیں, ہم وہ لینگویج استعمال نہیں کرتے. پولیٹیکل جو میرا اپوننٹ ہے وہ ہمیشہ کمزور ہی رہا ہے, میرے سے تو ہمیشہ الیکشن ہارا ہے. وہ میرے ساتھ دیکھیں نا 2 مرتبہ کیا ہوا ہے. ایک مرتبہ عمران خان کو اس لیے لایا گیا کہ شیخ رشید مجھ سے اللہ کے فضل و کرم سے منہ سے کوئی بڑی بات نہ نکلے, ہمیشہ ہارا ہے, تو اس لیے اس کے سامنے عمران کو لایا گیا. 2012 میں مقدمہ لگا کر کریکٹر اسیسینیشن کی گئی. پھر اور بہت سارے عوامل تھے, جو انٹرنل پارٹی کے ایشوز بھی تھے. یہ ساری چیزیں مل کے میں 70,000 ووٹ لیتا ہوں اور وہ 79 لیتا ہے. اس کے بعد 2018 میں اگر میں الیکشن ہار رہا ہوتا تو پھر میری جو ایکچوئل ڈیٹ تھی جی وہ 2 اگست تھی, تو 2 اگست کو مجھے پکڑتے نا, تاکہ وہ اتنا باؤنس بیک بھی چیزیں نہ ہوتی. مجھے پیچھے لا کے 11 جولائی کو میری تاریخ لے کے آئے, 10 دن کے اندر اندر فیصلہ کیا, 21 جولائی کو مجھے پکڑ. اور بعد مقصد یہ تھا کہ شیخ رشید فری پاس, اور شیخ رشید کے جو مجھے شنید ہے, جو مجھے پتہ ہے, یا میری اب کانوں میں آتی ہیں آوازیں, وہ یہی تھا کہ وہ جا کے پاؤں پکڑے, انہوں نے کہا بھی یہ اندر جائے گا تو میں الیکشن لڑاں گا. کہتے پیر پہ آ جائے یہ تو پھر تسی جانو, میرے کو 25 سال کافی نہیں میرے. چلو تسی نہ جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو وہ سر اپنا پڑھ گیا, اور اس پڑھنے کے نتیجے میں میرے ساتھ یہ زیادتی کی گئی کہ فوجداری مقدمے میں میرا اور ان کا ہے تو ہم دونوں جا سکتے ہیں, تیسرا بندہ اٹھ کے نہیں جا سکتا. دیوانی میں یہ سارے جا سکتے ہیں کہ جی میرا خسرہ ملتا ہے اس زمین کے ساتھ, میرا حق ہے. فوجداری میں کوئی تیسرا شخص جائے کہتا ہے نہیں وہ باسی کا فیصلہ کیا, اور وہ جس طریقے سے کیا گیا. لیکن میں طلعت صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں, مجھے 25 سال قید ہوئی تھی, لیکن مجھے 11 مہینوں میں اس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس میں میں نے یہ تصور کیا کہ میں نے 25 سال یہاں رہنا ہے. میرے ذہن میں تھا, ایک تو انر سیٹسفائی تھا, دوسرا یہ تھا کہ جس دن کوئی جج سن لے گا, اس کے ابو بیمار نہ ہوئے, اس کی والدہ کی ڈیتھ نہ ہوگی, یا اس کے سر میں درد شروع نہ ہو گیا ہو, تو جس دن سن لیا کسی نے اس دن مجھے چھوڑ دے گا. اب پارٹی کا جو معاملہ ہے, بازار میں سے ہم گھوم کے آتے ہیں تو لوگ وہاں پر آپ کی قربانیاں اور آپ کی تکالیف اپنی جگہ پر, یہ ایک آپ کے بیانیے کا حصہ ہے اور وہ حقائق بھی ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں جی مہنگائی, نوکریاں, شہباز شریف PDM دا پرائم منسٹر تکی بنیا ساڈے واسطے, نواز شریف نے دیر بعد آیا گا. تتر بتر ہے آپ کا بیانیہ, کم از کم اسٹریٹ پہ جا کے مجھے تو آپ اپنے ووٹر کو کیا بتا رہے ہیں کہ میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, یہ آپ اس کی وجہ سے ووٹ مجھے دیں, یا کچھ اور کیا بتا رہے ہیں ووٹر؟ نہیں, میرا نا, میں سارے دوست سن رہے ہیں, میں نے یہ ذکر جو آپ سے کیا کہ آپ نے چھیڑا تو میں نے کر دیا. میرا اپنے لوگوں کے اندر پچھلے 1 مہینے سے میں سپیچز کر رہا ہوں نا گلیوں محلوں میں, ابھی میں نے سو کارڈ حویلی کے باہر بھی بہت بڑا جلسہ کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی, بے روزگاری, ایون لا قانونیت, دہشت گردی, یہ اس وقت عروج پہ ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کا بجلی کے بل, گیس کے بل, روزمرہ ضروریات زندگی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن لوگوں کے پاس جب ہم جاتے ہیں نا, میں جاتا ہوں, میں اپنا ماضی لے کے جا رہا ہوں, میں نواز شریف کا ماضی لے کے جا رہا ہوں. میں بتاتا ہوں کہ نواز شریف جب 2013 میں آیا تو یہ حالات تھے, اس نے 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی, موٹر ویز بچائیں, 6% ہماری ترقی کی شرح تھی, ڈالر اتنے کا تھا, بے روزگاری کا خاتمہ تھا, دہشت گردی کا خاتمہ, لا قانونیت کا خاتمہ تھا. ہاں 16 مہینے ہمارے پہ ڈالتے ہیں, اکیلے پہ نہ ڈالیں, لیکن 16 مہینے کے اندر میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر نو کانفیڈنس نہ آتا تو پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا. ٹھیک ہے جی, اس بندے کے ہاتھوں. تو اس کو بھی لوگ بائی کرتے ہیں. پھر میں یہ بتاتا ہوں کہ میں نے جب یہاں پہ MNA MP نہیں بھی بنا تو میری لیڈرشپ نے ہمیں میٹرو دی ہے, نئے ہاسپٹلز دیے ہیں, ہمیں ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ دیا ہے, کھیل کے میدان دیے ہیں, پارکس دیے ہیں, صفائی کا نظام. آپ کو کسی جگہ راولپنڈی میں آپ جائیں, آپ گاربیج کی ویڈیو مجھے ضرور بھیجیں راولپنڈی کے کسی بھی حصے میں. تو ہمارے پاس کسی کو گالی دیے بغیر, برا بھلا کہے بغیر اتنا کچھ ہے کہنے کے لیے کہ لوگ سنتے ہیں. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس کارکردگی ہے, ہم اس بنیاد کے اوپر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا یہ ایکسپیرینس ہے,
اور یہی آ کے اس بھنور سے نکالے گا جو مہنگائی والا ہے، جو بے روزگاری والا ہے، جو اس وقت دہشت گردی والا ہے. یہ دیکھیں نا، اس پورے پاکستان کے اندر جب سے میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں، علاقائی جماعتیں، دوسری تیسری جماعتیں، وہ ساری انٹیکٹ ہوتی جا رہی ہیں ان کے ساتھ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کا ایک سلیقہ ہے ان کو. آپ دیکھیں نا، ایک بدترین سیاسی مخالف ہے، اس نے گالم گلوچ کی، اس نے سارا کچھ کیا. کیا میاں نواز شریف کے منہ سے کبھی آپ نے کوئی گندی بات سنی، بد اخلاقی پر مبنی گفتگو سنی؟ نہیں. اچھا، وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. میں بھی اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو کہتا ہوں، ہم نے کمپین میں جانا ہے، ہم نے کسی کو نشانہ بنانے کی بجائے اپنی کارکردگی بیان کرنی ہے. ہاں، ان کی جو سیاسی کلا بازی ہیں جن کی بھی ہیں، عمران ہو، شیخ رشید صاحب ہوں، جو بھی ہو، ان کے بارے میں ہم ضرور بتائیں گے. یہ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کرتے تھے، 50 لاکھ گھروں کی بات کرتے تھے، تو انہوں نے تو اپنے گھر میں لوٹ مار شروع کر دی. ایک سیٹ پہ لڑیں گے، 2 پہ لڑیں گے؟ میں دونوں پہ سر اپلائی کرنی ہے. باقی ایٹ دا 11th آور کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، میں اتنا اوور کانفیڈنس کسی جگہ پہ نہیں ہوتا. دونوں پہ اپلائی کیا جی. پنڈی کی سیاست بہت رنگا رنگ سیاست رہی ہے. یہاں پر بہت سے کردار جو ہیں انہوں نے اپنا رنگ جمانے کی کوشش کی، لیکن جو کردار شیخ رشید ہے اس کا ثانی نہیں ہے. اب آپ شیخ رشید کو اس تارے کے طور پر لیں کہ پاکستان میں سیاست ہوتی کس قسم کی ہے. یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر 1944 میں قائد اعظم خود تشریف لائے. 1947 کے بعد یہ فوج کا ہیڈ کوارٹر بنا. یہ وہ شہر ہے جہاں پر بینظیر بھٹو نے اپنے مشہور جلسے کیے، یہاں پر ان کی شہادت ہوئی، یہاں پر لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی. یہ وہ شہر ہے جس میں جلیانوالہ باغ سے لے کر، افغان وار سے لے کر اور پارٹیشن تک جتنے اہم واقعات ہیں سب کانٹیننٹ میں، اس کے اندر اس نے حصہ لیا. یہ وہ شہر ہے جو سکھوں کے دور سے لے کر اب تک سیاسی طور پر یہ شہر متحرک ترین شہروں میں سے ایک رہا ہے. یہ شہر آبادی کے اعتبار سے پاکستان کے 5 یا 6 بڑے شہروں میں سے ایک ہے. یہ ووٹرز کے اعتبار سے اگر آپ نمبر دیکھیں تو پنجاب میں تیسرے نمبر پر ہے. چنک سیٹس یہاں پر موجود ہیں، 7 سیٹیں. لیکن اس کو ریپرزینٹ کرنے والی جو شخصیت ہے وہ شیخ رشید ہے. شیخ رشید کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹانگا پارٹی کا مالک ہے، ایک شخص ہے، اور اپنی آل فال حرکتوں سے اس نے ایک حلقہ بنایا. لیکن شیخ رشید کا جو وزن ہے وہ پاکستان کی سیاست کے پیچ و خم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس پیچ و خم کا جو دار و مدار ہے وہ پنڈی کے اندر، جن کو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے بھائی لوگ ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ. شیخ رشید از خود تو سنگل پارٹی چلاتا ہے، اور اب اس نے اپنے منہ بولا ایک سیاسی بیٹا بھی بنا لیا، اس کا بھتیجا جو ہے. لیکن وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ فوج کا سیاسی نمائندہ ہے، اور اس دعوے کی بنیاد پر اس نے پاکستان میں چند ایسے سیاستدانوں کے ناموں کی تاریخ میں اپنا نام لکھوایا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ منسٹریز کی ہیں، سب سے زیادہ اہم منسٹریز ان کے پاس رہی. اور باوجود اس کے کہ وہ صرف 1 یا 1.5 حلقے کی نمائندگی کرتا ہے، وہ عمران خان ہو یا کسی زمانے میں نواز شریف ہو، ان کے ساتھ بطور ایڈوائزر ایسے کام کرتا ہے کہ جیسے عقل کل ہو. عمران خان کے ساتھ رہنے اور اس کے بعد عمران پروجیکٹ کو ختم ہونے کے بعد شیخ رشید کو بہت سا نقصان بھی اٹھانا پڑا. لیکن وہ بہت سا جو نقصان ہے وہ کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے ایسے لوگ جنہوں نے شیخ رشید سے کم سیاسی گناہ کیے ہیں، یعنی لوگوں کو وائلنس پر انسائٹ کیا ہے، مذہبی کارڈ کھیلے ہیں، گندی ترین زبان استعمال کی ہے، دھمکیاں دی ہیں، اور عمران خان کے ہر الٹے کام کو انڈورس کیا ہے، اور جتنا وائلنس سول سوسائٹی کے خلاف، میڈیا کے خلاف، اوپوننٹس کے خلاف کیا گیا عمران خان کے دور میں، اس کا سب سے بڑا چیمپئن شیخ رشید رہا. اس کے باوجود شیخ رشید اب جس کو وہ کہتا ہے کہ چلہ کاٹ کر واپس سیاست کے اندر آیا ہوا ہے، اور دعوے کرتا ہے کہ اس نے اس مرتبہ پہلے اس کو جیل بھی جانا پڑے، الیکشن لڑنا ہے. روزانہ سوٹ ٹائی پہن کر اور کلف لگے کپڑے پہن کر شیخ رشید کیمروں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور
دوبارہ سے آہستہ آہستہ اس امپریشن کو ری انفورس کرتا ہے، اس میں طاقت ڈالتا ہے، اس کی تشہیر کرتا ہے کہ وہ ابھی بھی کسی نہ کسی طریقے سے بھائی لوگوں کا نمائندہ ہے۔ شیخ رشید کی حویلی اس سے وقتی طور پر چھنی، پھر اس کو واپس مل گئی۔ شیخ رشید ارب پتی ہے روپی ٹرمز میں، لیکن کچھ پتہ نہیں شیخ رشید کام کیا کرتا ہے، کبھی اس کے اثاثوں کی جانچ نہیں ہوئی۔ شیخ رشید فساد پھیلانے والوں میں سے ایک ہے، لیکن شیخ رشید باہر پھر رہا ہے۔ شیخ رشید ان انتخابات میں بھی اپنے پراسپیکٹس کو سمجھتا ہے کہ بڑے مثبت اس کے پراسپیکٹس ہیں، اور اس کا خیال ہے کہ اگر جیل میں اس کو آخری وقت میں آ کے نہ تن دیا گیا، جس طرح حنیف عباسی کو تنا گیا 2018 کے انتخابات میں، فیصلہ دیا گیا بالکل انتخابات کے معاملات کو طے ہونے سے پہلے، اور اس کے بعد حنیف عباسی کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور ایفریڈین کے کیس میں حنیف عباسی کی معیشت اور اس کے گھر کا سکون تباہ ہو گیا، اور سب شیخ رشید کی ایما پر ہوا، اس کی انڈورسمنٹ سے ہوا۔ اگر شیخ رشید کے ساتھ ایسا معاملہ نہ بنا تو شیخ رشید کا خیال ہے کہ وہ آسانی سے مذہبی ووٹ بھی لے جائے گا، پی ٹی آئی کا ووٹ بھی لے جائے گا، اور اگر بھائی لوگوں کی سپورٹ اس کو خاموشی سے ملتی رہی تو عین ممکن ہے وہ دوبارہ سے وہ یا اس کا منہ بولا بیٹا اسمبلی کی زینت اور وقار میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ راولپنڈی جو طاقت کا شہر ہے، اس کا حال یہ ہے کہ نمائندگی اور اس کا سب سے فیملیئر چہرہ جو ہے وہ آپ کو شیخ رشید کی صورت میں نظر آتا ہے۔ لیکن اپوزیشن کے نہ ہونے کے باوجود نون لیگ کی سیاست لڑکھڑا رہی ہے۔ خاقان عباسی صاحب جو ہمیشہ سے نون لیگ کا ایک بہت بڑا ستون رہے ہیں، نہ صرف تذبذب کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کلیئرٹی ہے، لیکن تذبذب کا شکار ہیں کہ کس طرف انہوں نے جانا ہے، لیکن بہرحال جس طرف بھی جانا ہے اس طرف نہیں جانا جس طرف ان کی موجودہ سیاسی جماعت کی قیادت ان کو لے جانا چاہتی ہے۔ حنیف عباسی کے بعد خاقان عباسی کیا سوچ رہے ہیں اپنی جماعت کے بارے میں؟ آپ نے فیصلہ کر لیا الیکشن لڑنے کا؟ نہیں، میں نے فیصلہ کیا کہ الیکشن نہیں لڑوں گا۔ کیوں نہیں لڑنا؟ اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ میں جو میری جماعت کی سیاست ہے اس سے میرا اتفاق نہیں ہے۔ اس کو چھوڑیں، آپ کے حلقے کے لوگ جو ہے نمائندگی نہیں ہوگی وہاں؟ نہیں، وہ بہت سخت پریشر ہے میرے اوپر، میں نے بہت مشاورت کی ہے، لیکن میں پی ایم ایل این کے خلاف آزاد بھی نہیں لڑنا چاہتا، کیونکہ وہ جو حلقے کے لوگ ہیں، ہم نہیں ان کے ساتھ 35 سال گزارے ہیں، اور بڑی محبت، بڑی ایک ذاتی رشتے پہ میرا حلقے سے تعلق ہے، یہ کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے، تو میں تقسیم نہیں کرنا چاہتا لوگوں کو۔ لیکن تقریباً آپ دیکھیں نا، آپ کو جھولیاں بھر بھر کے ووٹ پڑتے ہیں، بس 1.25 ووٹ، 1,35,000 ووٹ، یہ تھوڑے ووٹ نہیں ہیں۔ 1,30,000 لے کے بھی ہار جاتے ہیں۔ آپ باہر جاتے ہیں وہ تو پھر آپ کو اگر آپ پروجیکٹ کے خلاف جا رہے ہیں تو ہارنا تو آپ میں ہوتا ہی ہے، لیکن اور روایتی آپ کا حلقہ ہے، لوگ پیپل آر یوز ٹو سینگ یو ان دی اسمبلی، ہار جیت اپنی جگہ پہ، تو آپ آزاد لڑیں گے تو پھر نون ضروری ہے کہ نون کی ٹکٹ سے ہی آپ جائیں، یا نہیں، میرے ریکوائرمنٹ دیکھیں، میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ بھی نہیں لڑ سکتا، نہ نون لیگ کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب کے آنے کے بعد بھی، ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد بھی؟ نہیں، میں سیاست کی بات کر رہا ہوں، میاں صاحب سے ایک تعلق ہے، وہ قائم رہے گا انشاءاللہ، لیکن سیاست سے میرا اتفاق نہیں ہے۔ جو اقتدار کی سیاست ہے، میں ذرا اس کے اور سیاست کا مقصد کیا ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت، ہر قیمت پر نہیں، ہر قیمت پر نہیں۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کہ اس بات کو چھوڑیں۔ سو آپ ایڈیولوجیکلی اور کمیٹڈ کیا آپ نے پی ایم ایل این کے ٹکٹ کے اوپر موجودہ حالات میں رکھیں؟ جی، میں نہیں لڑ سکتا۔ آزاد آپ نے لڑنا نہیں ہے؟ آزاد میں نے پی ایم ایل این کے خلاف نہیں لڑنا جی، اگر پی ایم ایل این کو امیدوار ہوگا تو میں نہیں لڑوں۔ سو آئی سی، جو آپ یہ مطلب پروپوزیشن یہ ہے کہ پی ایم ایل این اگر حلقہ خالی چھوڑ دے؟ میری ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن حلقے کے لوگ جو ہیں ان کی بہت ڈیمانڈ ہے کہ آپ الیکشن ضرور لڑیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو لیکن میں یہ الیکشن برائے الیکشن کا قائل نہیں ہوں، جس طرح اقتدار برائے اقتدار کا قائل نہیں ہوں، الیکشن برائے الیکشن کا قائل بھی نہیں۔ اچھا، اقتدار پہ تو ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ اگر پبلک ریپرزینٹیوز آئیں گے جس کی وجہ سے ہم ووٹ کرتے ہیں، اقتدار میں آئیں گے تو پھر لوگوں کے مسائل حل ہوں گے سادہ الفاظ میں۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں اقتدار میں آنا جو ہے وہ کوئی بہت غیر متنازع آپ آئیں تو پھر آپ حل کر سکتے ہیں۔ نہیں، کون سے تنازع کے بغیر کوئی انتخابات ہوئے ہیں؟ آپ مجھے بتا، ابھی آپ نے کہا ہے کہ 1,30,000 بھی لے کے میں ہار جاتا ہوں، تو وہ غیر متنازع تھا؟ ہاں،
پھر آپ نے رزلٹ دیکھا ہے ان کا؟ نہیں، وہ تو پھر پروجیکٹ، میں یہی کہہ رہا ہوں یہ پروجیکٹ نہیں چلتے. چلو اس کو ریورس آج ایک دفعہ اس ملک میں آئین کو موقع دے دیں، شاید معاملہ چل پڑے. اوکے، سجیسٹ ٹو پیپل دین کہ کیا کرنا چاہیے. فیئر الیکشن کرائیں. تو فیئر الیکشن ابھی نہیں ہو رہے. فیئر الیکشن کرائیں. میں امید ہے کہ ہوں گے. ہر جماعت جو ہے وہ اعتراض کر رہی ہے. ابھی سے انگلیاں، ابھی آپ یقین کریں یہ وہ الیکشن ہے کہ ہم حلقے میں جاتے ہیں، میں جاتا ہوں ہفتے میں 2-3 دفعہ، لوگ یہاں بھی آتے ہیں، ہر آدمی پوچھتے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں، امیدوار پوچھتے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں. پہلا سوال یہی ہوتا ہے. آپ سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا صبح 8:30 بجے پہلا میسج جو آ جائے اتفاق کی بات ہے بھائی الیکشن. تو یہی الیکشنوں پر سب سے بڑی انگلی اٹھ گئی ہے کہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. ریومر پھیلائی جائے اس کا مطلب ہے کہ انگلیاں اٹھنے لگ جائیں. انگلیاں تو نہیں، یہی ریومرز ہے نا. ہر جماعت کہہ رہی ہے نا، ہر جماعت کہہ رہی ہے. آج پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، دوسری جماعتیں کہہ رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ الیکشن متنازع بنتا جا رہا ہے. سائٹ 1 الیکشن جو غیر متنازع تھا، سائٹ 1 الیکشن نہیں کوئی بھی نہیں ہے. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں سارے الیکشن چوری ہوئے ہیں. آپ نے سارے لڑے نا الیکشن. جی میں نے لڑے ہیں، کبھی ہمارے خلاف، ہم نے خلاف لڑے ہیں نا. تو آپ کے حلقے کے جو کور حلقوں میں سے ایک ہے، آپ کے حلقے کے عوام کی اب ذرا اس زاویے سے بھی دیکھیں نا، تو آپ کہتے ہیں آپ کی کلیئرٹی ہے لیکن آپ نے ہیویلی پری کنڈیشن اس کو کیا ہوا. وہ نہیں میں نے کوئی پری کنڈیشن نہیں کی. کمال کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں 2 کنڈیشن تو آپ نے بتائی ہیں. کون سی؟ کہ میں نے نون کے ٹکٹ پر نہیں لڑنا. کنڈیشنز نہیں ہے، میں نے لڑنا ہی، میں نہیں لڑنا نا. ٹھیک، بات ختم ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. آپ کی یہ صورتحال ہے، میں اس کو کریکٹرائز نہیں کروں گا، جو میں کریکٹرائزیشن کروں گا آپ نے اس کو جو ہے نا اس کو چیلنج کرنا. اس لیے میں دوسرا آپ کا جو اپوننٹ ہے the one who got the other vote، صداقت عباسی، اس سے ہم نے رابطہ کیا. اس نے کہا پائی جی میرے حالت ہے فی الحال تو معذرت ہی ہے. سو یو ہیو بیسیکلی اس حلقے میں سے تقریباً پوٹینشلی 2.5 لاکھ ووٹر جس کو پتہ نہیں ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ان کے لیے ووٹ کرتا رہا ہے وہ مقابلے میں 2.5 لاکھ نہیں ہے. اس حلقے میں تقریباً 3.25 لاکھ سے اوپر آپ کی پول ہوتا صداقت کے ہے. ہاں دو جو ہیں ملا کے بات کر رہا ہوں. Isn't that unfair؟ نہیں انفیئر نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے کہ آپ یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے آپ کو کہ کیوں آپ نہیں لڑ رہے. یہ سوال تو یہ ہے نا، وہ کیوں نہیں لڑ رہے، میں کیوں نہیں لڑ رہا. انہوں نے پریس کانفرنس کر دی نا. میں اس پریس کانفرنس کی سیاست کے خلاف ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں. میں دیکھیں سیاست کا مقصد کیا ہے؟ اقتدار میں آنا صرف، پھر کامیابی ہے. میں اس سیاست کا قائل نہیں ہوں بدقسمتی سے. ایٹ آل کاسٹ آپ نے کہا، ایٹ آل کاسٹ. آج یہ الیکشن آپ کو کچھ نہیں دے گا انتشار کے علاوہ. میں اس خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتا. کیا آپ چودھری نثار والی مسٹیک کر رہے ہیں؟ نہیں، نثار صاحب کی اپنی سیاست ہے، میں اس کو مسٹیک نہیں سمجھتا. میں نے ایک مشکل راستہ اپنا، ایرر آف ججمنٹ نہیں ہے. رابرٹ فراسٹ آپ نے پڑھی ہے نا، بس ایک مشکل فیصلہ ہے، آسان فیصلہ ہے. الیکشن میں میرا خیال ہے کہ میں الیکشن جیت سکتا ہوں. میرا یہ ہر امیدوار کہتا ہے، لیکن میری یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہ الیکشن اتنا مشکل نہیں ہے. آپ حلقے میں آپ کی ایکٹیویٹی جو ہے، میٹنگز وغیرہ تو آپ کی جائے، رابطے میں تو ہے نا آپ؟ نہیں میں جاتا ہوں، کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جاتا ہوں. یہ بہت بڑا حلقہ ہے، شاید پنجاب کے ایٹ لیسٹ مشکل ترین حلقوں میں سے ہے. پچھلے 5 سال میں یہ طوفان بدتمیزی مچا، جس قسم کی ثقافت تبدیل ہوئی سیاست کی، جس قسم کی غلاظت بیچ میں آئی، پیسہ بھی آیا، گالی بھی آئی. یو آر سیئنگ کہ آپ کا حلقہ جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے اس سے متاثر نہیں؟ کافی حد تک یہ پچھلے 5 سال میں یہ چیز آئی ہے جو ایک بدتمیزی کی سیاست تھی، لیکن اس کا اثر بھی زائل ہو گیا کافی حد تک، کیونکہ ہم نے اس کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا. مجھے پچھلے الیکشن میں 2 حملے کروائے گئے فزیکلی لوگوں سے، اور اس وقت میں چونکہ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا تھا تو یہ آئی جی پولیس اسلام آباد کے اسرار پر کوئی 2 گاڑیاں اور کوئی 12 پولیس والے میرے ساتھ ہوتے تھے. وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں. انہوں نے مجھے بچانے کی، ہم نے خود اپنے آپ کو بچایا، مقابلہ کیا. تو یہ بڑے عجیب سا ماحول سیاست میں ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں. یہ ایک حلقے کی حالت ہے، حلقے کی حالت نہیں بلکہ سیاست کا ایک سیناپسس ہے. تو خاقان بھائی صاحب بتا رہے تھے کہ ماحول کیا بنا ہوا ہے فی الحال انتخابات کے بعد. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہمیں حلقہ نہ لیں. پنڈی کے اندر ہم نے ایک پرائم منسٹر کھویا، دوسری پرائم منسٹر شہید ہوئیں، ہم نے بڑی ماریں کھائی ہیں اور ہمارا ووٹ بینک یہاں پر موجود ہے. آئیے چلتے ہیں راجہ پرویز اشرف کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں کہ راولپنڈی میں ان کے اپنے حلقے سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کی حالت کیا ہے.
تو آپ نے میں دیکھا کیمپین کا آغاز تو کر دیا آپ نے؟ جی الحمدللہ جی. ہم تو طلعت صاحب 12 مہینے میں کمپین میں ہوتے ہیں. ہم تو پولیٹیکل ورکر ہیں, ہمارا تو حلقے کا کمپین تو چلتا رہتا ہے. لیکن اب تو ذرا قریب آ گیا نا. جی اب تو بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں 8 تاریخ تو اب اٹس ناٹ ٹو فار. پنڈی کروشل ہے جی, مور دین ون ریزن. ایک تو یہ کہ پچھلی مرتبہ آپ کی سیٹ نے پیپلز پارٹی کا جھنڈا جو ہے نا بلند رکھا. اس مرتبہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ اپنے حلقے سے شروع کریں نا, پھر پنڈی کے باقی میں جو اسیسمنٹ دیں. طلعت صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ پہلے 18 سے بہتر حالات ہوں گے پیپلز پارٹی کے. میں دیکھ رہا ہوں میرے حلقے میں الحمدللہ مجھے اپنے حلقے کے ووٹرز پہ پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ایز اے پولیٹیکل ورکر جو میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ وہاں پہلے سے بہت بہتر حالات ہوں گے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اور میرے اپنے خاندان نے, پوری میری پارٹی نے, میری آرگنائزیشن نے وہاں پر جو ہے وہ جو عام ورکر ہے, عام ووٹر ہے, اس کی سہولت کے لیے ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ سب سے بڑا کام اور کارنامہ تو یہ ہے کہ ہم خدا کے فضل و کرم سے پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس لے آئے گجر خان میں, جو ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریکوائرمنٹ بھی تھی, ہمارا پیشن تھا, لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی, اور اس میں داخلے شروع ہو گئے. یہ لوگوں کی ڈیمانڈ کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہوتا ہے ہاسپٹل ڈیمانڈ ہو جی, کیمپس کی کیا ڈیمانڈ؟ میں ذرا جاننا چاہوں گا ڈیمانڈ کیسے. دیکھیں اصل میں یہ تھا کہ ہماری تمام پولیٹیکل جماعتیں جو تھیں وہ اس کو الیکشن کا ایک بناتی رہیں کہ ہم ادھر یونیورسٹی لا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا تھا پٹوار یونیورسٹی بنا لیتے ہیں, کوئی یہ. تو میں جب چیئرمین سوشل ایکشن بورڈ بنا تو میں نے ایک قطع اراضی جو تھا 800 کنال حاصل کیا. اس وقت میرا خیال تھا وہ جی ٹی روڈ کے اوپر تھا کہ یہاں پر کوئی پبلک سکول یا کوئی کیڈٹ کالج یا اس طرح کے. بعد میں جس وقت لوگوں کا یہ ہوا کہ ہمارے کالجز سے جو بچے ہمارے تعلیم سے آراستہ ہونے کے بعد جو ہیں وہ یا لاہور ان کو جانا پڑتا ہے یا پنڈی اسلام آباد ان کو آنا پڑتا ہے. یہاں جب وہ آتے ہیں خاص طور پہ بیٹیاں اور بیٹے بھی, تو ان کے لیے پھر رہائش کا بندوبست کرنا. ہمارا جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے, کچھ لوگ تو بہت متمول ہیں جو بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہیں, لیکن جو یہاں ہیں جن کی بڑی آبادی ہے وہ ان کے لیے یہ افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تعلیم کا ووٹ ہے, تعلیم کا ووٹ ہے, یہ اچھی بات ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے نوکریاں بھی ہم نے دی ہیں جی بہت, لیکن اتنی نوکریاں تھی نہیں. لیکن جو ہمارے کوالیفائڈ بچے تھے ان کی نہ صرف ہم نے نوکریاں دینے کی کوشش کی, بلکہ اب میں وہاں پر گجر خان میں ہم نے ووکیشنل سینٹرز شروع کرائے ہیں, جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ٹیکنیکل جو ہے وہ سکل سے آراستہ ہوں اور ان کو بیرون ملک بھیجا جائے. کیونکہ میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ فوری طور پر تو ہمارے جو یوتھ ہے یہ ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے. یہ سب سے بڑا ہمارا اثاثہ تو ہمارے نوجوان ہیں جو 60% کے قریب ہیں. ان کو اگر ہم نے پراپر ٹرینڈ کر کے اور اچھے جو ہے وہ جو ٹیکنیکل سیٹس ہیں ان پر باہر اگر ہم ان کو اسکلڈ مین پاور ایکسپورٹ ایگزیکٹ, تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا اور یہ جلدی ہو سکتا ہے, 6-8 مہینے کی ٹریننگ میں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہاں یہ کیا ہے جی کہ ایک پروگرام شروع کرایا ہے جو کہ بڑا کامیابی 500 بچوں نے شروع کیا تھا. اس میں ہماری جو بڑی آرگنائزیشن ہے ملک کی رفائی, اور وہ بچے جو ہے نا اب ٹرینڈ ہو گئے ہیں. اب دوسری جو ہے ایک لاٹ جو ہے وہ تیار ہے جانے کے لیے. ان بچوں کو پھر جو ہے وہ جو قرض کے طور پہ جو ہے نا جی بلا سود ان کو لیپ ٹاپ بھی دے دیا جاتا ہے, اور وہ وہاں بیٹھ کر امیزون اور یہ وہ ان کا بھی کچھ بندوبست. آپ نے امپلائمنٹ, ہیلتھ, ایجوکیشن یہ تو آپ نے ٹیک کیئر کر لیا. جی آپ کا اپوننٹ کون ہے وہاں پہ؟ اب پہلے تو ہمیں پتا ہے اپوننٹس کون ہے, لیکن اب سیاسی طور اب تو مجھے نہیں پتا کہ کون ٹکٹ ان کے لیتے ہیں. نہیں, پولیٹیکل نظریات کے اعتبار سے آپ کو اپوننٹ اب کیا, پی ٹی آئی ہے, نون ہے, کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میرا مقابلہ اس دفعہ جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں مقابلہ تو نہیں, یہ 3rd تھے نون والے جی, اور وہ شاید میرا خیال ہے نون سے ہو, کیونکہ پی ٹی آئی کا مجھے کوئی اس طرح کا کوئی معاملات نظر نہیں آ رہے, ان کو کوئی کینڈیڈیٹ سامنے نہیں ہے. ووٹ تو ہے جی, ووٹ بینک ضرور یقیناً ان کا ہے. وہ کدھر جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج تو خدا کے فضل سے آج بھی اور کل بھی جو ہمیں جوائننگ ہوئی ہے تو ساری پی ٹی آئی تھی, اور ابھی بھی کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست تھے, ہمارے بچے تھے, وہ بھی ادھر گئے تھے.
تو اب انہوں نے صرف یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے گجر خان کے حلقے میں جو میری خدمات ہیں جو کام ہوئے ہیں، آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ گجر خان میں ہم نے پاسپورٹ آفس لے کر آئے، ہمارے لوگوں کی بہت بڑی ضرورت تھی۔ گجر خان میں ہم نے نادرہ کے دفاتر مختلف بندرہ میں بنا دیا، اور دولتالہ میں بنا دیا، گجر خان شہر میں بنا دیا، چوک حبیب میں بنا دیا، تاکہ لوگوں جتنی ایکسپیکٹ کمیونٹی کے لنکس ہیں جی وہ ان کے ساتھ بالکل۔ میں ابھی ریسنٹلی انگلینڈ گیا تھا، بڑی انہوں نے پذیرائی کی میری، اور اس دفعہ میرے الیکشن میں وہ اللہ کی مہربانی سے بہت سارے لوگ وہاں سے آ رہے ہیں جو کہ میرے ساتھ شامل ہوں گے کمپین میں، کچھ دوست پہنچ چکے ہیں۔ عموماً خیال یہ ہوتا ہے کہ جو باہر سے آتا ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں؟ دیکھیں وہ میں تو اس پہ کوئی اس طرح نہیں تبصرہ کرنا لیکن اپنے چاہتا حلقے کے ہوں، حوالے سے میرے آپ حلقے میں تو مجھے کوئی ایسی دقت نہیں پیش آئی۔ اب ایک آپ کی سیٹ تو ہوگی، پنڈی کی 7 سیٹیں، باقی میں ذرا اسیسمنٹ کر کے دینا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی دفعہ طلعت صاحب ابھی فرینک بات کرتے ہیں کہ ہمارے راولپنڈی ڈویژن میں جو تھا وہ کچھ ایسے مسائل تھے کہ جن کو فوری طور پر ہم کنٹرول نہیں کر سکے تھے، کیونکہ جب 13 کا الیکشن ہوا تو ہم نے بہت ساری سیٹیں ایڈجسٹ کر لی تھیں کاف کے ساتھ۔ ہمارے لوگ ڈس گرنٹڈ تھے، ہمارا ورکر بھی تھوڑا کنفیوز تھا۔ اب شکر ہے کہ اب پنڈی شہر میں بھی کل بھی ہماری میٹنگ ہوئی، اور پراچا صاحب تھے، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب تھے، جدون صاحب تھے، ہمارے ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹ تھے، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، اور یہ ہوا کہ ہم اتفاق سے انہوں نے کہا کہ ہم سارے مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ بہت عرصے بعد ہوگا ورنہ فیکشن بن جاتے تھے۔ پنڈی کے شہری حلقوں میں کیسی کیفیت؟ پنڈی کے شہر میں جی دیکھنا جی، جہاں تک تو پنڈی شہر کا تعلق ہے، یہاں فائٹ میں سمجھتا ہوں ٹرائی رائٹ ہی ہوگی، اور جو کوشش کر رہے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ کی بھی کون سے کینڈیڈیٹ ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور ہم بھی میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ ہفتے 10 دن میں فیصلہ کر دیں گے کہ کس سیٹ خالی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ نہیں جی، کوئی سیٹ خالی نہیں چھوڑی جائے گی، خواہ وہ کینٹ والی ہو یا ہو شہر والی ہو۔ پچھلی دفعہ کچھ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں اس دفعہ بہرحال ہم ویل آرگنائزڈ طریقے سے نکل رہے ہیں، اور میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب کے رزلٹ حیران کن ہوں گے۔ اور دیکھیں نا، پچھلی دفعہ تو ہم کمپین ہی نہیں کر سکے، ماں سوائے میں 1-2 سیٹوں پر ہم نے کوئی خاص کمپین بھی نہ ہو سکی، بہت ساری وجوہات ہو جاتی ہیں۔ اس دفعہ میں اس کو میری ایک فیلنگ آ رہی ہے مجھے حلقوں سے، جب ایک پولیٹیکل ورکر چلتا ہے حلقے میں تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس دفعہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 2002 کی پوزیشن میں واپس کم از کم آئے گی۔ ٹھیک، پنڈی کی سیاست صرف حلقوں کی سیاست نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا پنڈی کی طاقت کیا ہے۔ پنڈی کی طاقت یہ ہے کہ جب ایک پیج پر لوگوں کو لانا ہوتا ہے تو عمران خان جیسی جماعت کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور جب ایک پیج سے لوگ ہٹتے ہیں تو پھر عمران خان کی جماعت کو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہوئے دیکھنے والا سین دیکھنا پڑتا ہے جو عام حالات میں یونین کونسل کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے۔ تو پنڈی کی سیاست پر نظر رکھیے گا، جو پنڈی میں ہوگا اس کا اثر تمام ملک پر پڑے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔